आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। LG मनोज सिन्हा ने धामी नगरोटा में सर्व शक्ति चंदी माता मंदिर के यौम तासीस तकरीब में की शिरकत। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में दी हाजिरी। जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क का है ताज। तयशुदा अमल के तहत इसका रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। मरकजी वजीर राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान। जम्मू पुलिस ने नार्को टेरर लिंक को किया बेनकाब। मशकूक गाड़ी से अमरीकी साख्ता पिस्तौल और हेरोइन की बरामद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर होने वाले मुबैना हमले को बिला जवाज हवा दी जा रही है। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने किया दावा। जम्मू राजीव नगर इलाके में मनशियात के सौदागरों के खिलाफ किया गया बड़ा ऑपरेशन। इंतजामिया ने 2 बदनाम जमाना खातून स्मगलर्स के मकानात किए मिसमार। अनंतनाग में SDRF और NDRF की मुश्तरका मॉक ड्रिल। आफात से निपटने की तैयारी और सलाहियतों को बेहतर बनाना था मकसद। वादी कश्मीर में बहार की आमद के साथ हर तरफ रंग नूर की बरसात। फूलों के पौधों के कारोबार में हुआ इजाफा। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने धामी नगरोटा में वाक़े सर्वशक्ति चंदी माता मंदिर के यौम तासीस तकरीब में शिरकत की। इस मुक़द्दस मौके पर अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने माता के दरबार में हाज़िरी दी और दर्शन किए। मंदिर का पूरा अहाता अक़ीदत और जोश व खरोश के माहौल में डूबा रहा। इंतज़ामिया के मुताबिक इस सिलसिले में 26 अप्रैल को एक अजीम शान भंडारे का अहतमाम भी किया जाएगा, जिसमें हज़ारों ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। और मरकजी वजीर बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क का ताज है और एक तयशुदा अमल के तहत इसका रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ इंतखाबात करवाकर अपना वादा पूरा किया और उसी तरह स्टेटहुड भी दे दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर हमेशा से, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं, भारत का ताज। इसको मतलब हमारे देश के अंदर स्विट्जरलैंड के बराबर इसको दर्जा दिया गया। बहुत ही सुंदर जगह, मैं तो खुद रह चुका हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं जब उतरा तो मेरे को महक भी कश्मीर की आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमारे लिए तो महत्व बहुत है, लेकिन एक प्रक्रिया रहती है। उस प्रक्रिया के अंदर आपने देखा किस तरह से तुरंत बदलाव हुआ और यहाँ चुनाव भी हो गए। पहले यहाँ लोगों को, आप सबको शायद लग रहा होगा कि चुनाव नहीं होंगे और तुरंत चुनाव हो गए। तो इस प्रक्रिया के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे इस राज्य को अपना दर्जा मिल जाएगा। बीजेपी के लीडर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ख़ानदान के हिफाजती खदशात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर होने वाले मुबैना हमले को महज बिला जवाज़ हवा दी जा रही है और दर हकीकत इस ख़ानदान को कोई सिक्योरिटी ख़तरा दरपेश नहीं। शर्मा ने इस वाक़े की शफाफ और मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए कहा कि जिस शख्स को इस केस में मुलविस पाया गया उसका कोई साबिक़ा मुजरमाना या अस्करी रिकॉर्ड मौजूद नहीं, इसलिए हक़ाइक़ को सामने लाना ज़रूरी है। आप बोलिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कोई इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस को? नहीं दी थी। तो क्या ख्वाब आया फारूक अब्दुल्ला साहब को? दूसरी बात, जिस सिक्योरिटी लैब्स की ये बात करते हैं उसी सिक्योरिटी पर्सनल ने बचाया फारूक अब्दुल्ला साहब को। इसकी गहन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, जो वो व्यक्ति है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, तो ये क्या रंजिश है? इसे खंगालना चाहिए। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं 20 साल से तैयार हूं, इसको नहीं छोड़ूं मैं, तो 20 साल की MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने डाइट कुलगाम में महकमे तालीम का एक जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें हल्के के स्कूलों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान उन्होंने असातिज़ा और हुक्काम से बातचीत करते हुए बुनियादी ढांचे की कमी, अमले की किल्लत और तालीमी नताइज जैसे अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने निज़ाम को
مضبوط بنانے اور بچوں کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اپیل کی۔ مقصد یہی ہے کہ جو آج تک ہم نے اچیو کیا، کیا پایا کیا کھویا، لمبی داستان ہے ہماری جموں کشمیر کے عوام کی۔ بار بار موقع ملتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، اور پھر موقع ملے گا اور مسائل پر رائے زنی کرنے کا، لیکن آج کی کلگام میں JNK ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے ضلع صدر مبارک احمد وانی کی قیادت میں MLA یوسف طارقامی سے ملاقات کی اور انہیں ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں اساتذہ اور تعلیمی نظام سے جڑے اہم مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہم نے طارقامی صاحب کو یہ بھی ریکویسٹ کی ہے آؤٹ آف کانسٹیچوئنسی فنڈ کہ وہ ہمیں یہ لیپ ٹاپس ان آفیسز میں فراہم کرے، تاکہ جو بھی امپلائیز کام کر رہے ہیں ان آفیسز کے انڈر ان کو فائدہ پہنچے۔ MLA صاحب کی جانب سے کیسا رسپانس رہا؟ جی، MLA صاحب نے بہت ہی اچھا رسپانس یہاں پر دیا۔ اس نے جو بڑی دانائی بھری باتیں کی ہیں، اس نے جو اوپینینز دی ہیں، اس نے کچھ سجیشنز دی ہیں، تو ان جموں کشمیر اپنی پارٹی نے ضلع شوپیاں میں ایک ورکرز میٹنگ منعقد کی، جس میں پارٹی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں چیف کوآرڈینیٹر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ضلع صدر گوہر حسن وانی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر عبدالمجید پڈر نے پنچایت اور اربن لوکل باڈی انتخابات میں تاخیر پر تشویش ظاہر کی۔ کہ یہ ان کو اپنے MLA کو پاورفل بنانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو پاورفل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اصل مقصد یہی ہے، ان کے MLA ان سے لڑ رہے ہیں، اگر ہمیں منسٹر نہیں بنائے ہیں تو ہم یہ جو پنچایت الیکشن جو ہے، پنچایت میں ایک سرپنچ کو طاقت ہوتا ہے زمینی طور، ایک وارڈ پنچ کو ایک طاقت ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ طاقت اپنے پاس ہی رکھیں گے، جتنے بھی یہ پلانز وغیرہ جو بھی کرنے ہوں گے یہ ہم خود MLA ہی کریں گے۔ دھوکہ دینے کی بات۔ جموں کے راجیو نگر علاقے میں منشیات کے سوداگروں کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا۔ 100 روزہ انسداد منشیات مہم کے تحت پولیس اور انتظامیہ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 2 بدنام زمانہ خاتون اسمگلرز بھالو اور منیکا کے 3 مکانات کو مسمار کر دیا۔ SDM ساؤتھ منوہنسا کے مطابق یہ جائیداد منشیات کی غیر قانونی کمائی سے بنائی گئی تھی۔ اور وہ یہاں سے ایبسکانڈنگ ہیں، ان کے جو ایلیگل سٹرکچرز ہیں، جو انہوں نے نشہ بیچ کے پیسہ کمایا تھا، اس سے سٹرکچرز بنائے تھے، ان کو آج توڑا جا رہا ہے۔ ٹوٹل 3 سٹرکچرز ہیں، اور یہ ہمارا میسج ہے اس طریقے کے نوٹوریس ڈرگ پیڈلرز کو کہ آپ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان سے دور رہیں۔ جموں کے بسنا علاقے میں محمود پور ناکہ پر جموں پولیس نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نارکو ٹیرر لنک کو بے نقاب کر دیا۔ پولیس نے ایک مشکوک گاڑی سے امریکی ساختہ پستول اور 256 گرام اعلیٰ معیار کی ہیروئن برآمد کی۔ اس سلسلے میں سیوڑا کے رہائشی امیت کمار کو گرفتار کر کے NDPS ایکٹ اور آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ آپریشن منشیات اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو توڑنے کی جانب ایک اہم کامیابی ہے۔ who is a known criminal جن کے اوپر 6 FIRs ہیں so far for abduction and attempt to murder. He is also a known drug peddler جو کہ ایک بڑا نیٹ ورک رکھتا ہے۔ He was arrested. LG انتظامیہ کی جانب سے چلائی جا رہی نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ دنوں بھدرواہ میں پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کیا، جبکہ عوامی آگاہی کے لیے پولیس اسٹیشن میں ڈرگ پیڈلرز کے پوسٹرز بھی آویزاں کیے گئے تاکہ لوگ اپنے علاقوں میں موجود ایسے عناصر کو پہچان سکیں۔ DIG ڈوڈا رامبن کشتواڑ رینج سرگن شکلا کا کہنا ہے کہ نشہ مکت مہم کو مشن موڈ میں چلایا جا رہا ہے۔ جو ان ہمارے بچوں کو اس لعنت کی چپیٹ میں لینا چاہتے ہیں، ان سب کو وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی بک، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جتنے ہر ایریا کا، ہر تھانے کا نشہ تسکر ہے، اس کو ہم نے بالکل ایگزبٹ کر کے ان کی فوٹوگرافز جو ہیں ہر تھانوں میں بھی لگائی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ 100 دن کی نشہ مکت ابھیان مہم کے تحت انتظامیہ کی جانب سے ڈورو میں نشہ مکت میگا ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں قیادت SDMO ڈورو پر
پرویز رحیم نے کی، جبکہ میگا ریلی میں ڈورو اور ویری ناگ کے سول سوسائٹی اراکین، ٹریڈ یونین اور این جی اوز نے بھرپور تعاون کیا۔ ریلی میں زون ڈورو کے مختلف اسکولی طلباء اور مقامی نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ ساؤ دن نشہ مکت ابھیان مہم کو جاری رکھتے ہوئے آج ڈورو انتظامیہ نے ایک میگا ریلی نکالی ہے، ایک بیداری ریلی نکالی، جس کی قیادت خود ایس ڈی ایم ڈورو پرویز رحیم کر رہے تھے، اور ان کے ہمراہ ڈورو اور ویریناگ کے تمام لائن ڈپارٹمنٹ کے آفیسران کے علاوہ ڈورو ویریناگ کے تمام سٹیک ہولڈرز اور سکولی طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میگا ریلی ایس ڈی ایم آفس ڈورو سے نکالی گئی، جو مین بازار سے ہوتے ہوئے واپس ایس ڈی ایم دفتر پرامن طور اختتام پذیر ہوئی۔ سر، اس میگا ریلی کے حوالے سے بتائیے۔ ہماری میسیج بالکل لاؤڈ اینڈ سمپل کلیئر ہے کہ سے نو ٹو ڈرگ سے یس ٹو لائف، کہ جوانوں کو چوز کرنا چاہے پازیٹیو پاتھ، کنسٹرکٹیو پاتھ انسٹیڈ آف ڈرگز کی لت سے ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی جا رہی ہے، کھوکھلی ہو رہی ہے، ہمیں اس کے خلاف۔ درگملہ کپواڑہ میں ہال آف فیم فٹنس اکیڈمی کے اشتراک سے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک اہم پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کپواڑہ شریکانت بالا صاحب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کپواڑہ شہزاد کبیر نے مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کی۔ اس کے علاوہ کوالٹی ہیلتھ کیئر سے ڈاکٹر عبدالمجید وانی، محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس سے وابستہ افسران نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ یہ ضروری ہے، جہاں جہاں ہمارے جو پلان میں رکھے اسکیمز، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں، بٹ اس کو اور تیزی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جو نشے سے اس میں وکٹمس ہے، ان کو ایک کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا ضروری ہے۔ اس میں اسپورٹس کا ایک اہم رول ہے۔ ضلع انتظامیہ پونچھ نے عوامی شکایات اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے اسٹیمپ وینڈرز کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو محمد سعید نے تحصیلدار حویلی اظہر ماجد و دیگر کے ہمراہ پونچھ کے کورٹ کمپلیکس میں اسٹیمپ وینڈرز کا اچانک معائنہ کیا، تاکہ ان کی کارکردگی اور قانونی ضابطوں کی پاسداری کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرپرائز انسپیکشن تھا اسٹیمپ وینڈرز کا، وہاں یہ چیک کرنا آیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ان کو سروسز کیا کیا پرووائڈ کر رہے ہیں اور کتنے ٹریفک پولیس نے پامپور کے چندھارا علاقے میں سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک خصوصی مہم چلائی، جس کی نگرانی ایس ایس پی ٹریفک رورل کشمیر لیاقت علی کر رہے تھے۔ اس مہم کے دوران اوور لوڈنگ، تیز رفتاری، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت چالان کیے گئے۔ اس موقع پر ایس ایس پی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں۔ اس موقع پر دیگر عہدیدار موجود تھے۔ ہماری جو ٹریفک رورل کشمیر کی جو پوری ٹیم ہے، وہ آج ہم نے اس پہ ایک ڈرائیو چلائی ہے کہ جتنی بھی اوور لوڈنگ، اوور سپیڈنگ گاڑیاں ہیں، خاص طور پہ پیسنجر وہیکلس، تو ان کو چیک کیا جائے اور ان کے عالمی یوم کتاب اور کاپی رائٹ کے موقع پر سری نگر کے ایس پی ایس لائبریری کمپلیکس میں آج ایک پروقار نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس نمائش میں صدیوں پرانے قلمی نسخوں، نایاب کتب اور دیدہ ذیل منیچر پینٹنگز کو عوامی معائنے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس نمائش میں کتاب دوستوں اور محققین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں انہیں خطے کے عظیم علمی اور ادبی ورثے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آج پوری دنیا میں بکس، خاص کر بکس، ریئر بکس، مخطوطات کی نمائش کی جاتی ہے، تو ڈپارٹمنٹ آف لائبریریز اور ریسرچ کے توسط سے اورینٹل ریسرچ لائبریری اور ایس پی ایس لائبریری میں موجود مخطوطات اور نادر کتابیں، ان کا یہاں پہ ڈسپلے میں رکھا۔ نشہ مکت ابھیان جموں کشمیر کے تحت جاری 100 روزہ مہم کے ایک حصے کے طور پر گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کا کپورہ پلوامہ میں ایک کثیر شعبہ جاتی بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں کمیونٹی کی فعال شرکت کا مشاہدہ کیا گیا۔ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے شرکت کی، جبکہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن پلوامہ کے چیف ایجوکیشن افسر، چیف میڈیکل افسر پلوامہ، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر پلوامہ، پرنسپل بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کا کپورہ، محکمہ پولیس اور دیگر محکمہ جات کے ملازمین اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفورسمنٹ کرنا ہے وہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ جتنے بھی ڈرگ پیڈلرز ہیں اس کے خلاف بھی سرکار نے جو کاروائی جو ہے بہت تیز کی ہوئی ہے. پراپرٹیز کو بھی اٹیچ کیا جا رہا ہے, اریسٹ بھی کیے جا رہے ہیں. اور ایک یہاں پہ ایک میسج یہ بھی دینا چاہوں گا کہ کہیں پہ ایلیسٹ کلٹیویشن جیسے پاپی کلٹیویشن یا خشخاش ہوتا ہے. اننت ناگ میں ہوم گارڈ کی جانب سے SDRF اور NDRF کے مشترکہ ایک فرضی مشق موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا, جس کا مقصد آفات سے نمٹنے کی تیاری اور رد عمل کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا تھا. اس مشق کے دوران اہلکاروں کو ہنگامی حالات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے اور کسی بھی بحران کے وقت مربوط کارروائی کو یقینی بنانے کی تربیت دی گئی. SDRF اور NDRF کے عہدیداروں نے مختلف ریسکیو تکنیکوں کا عملی مظاہرہ کیا, جس میں انخلا کے طریقہ کار, ابتدائی طبی امداد اور آفات سے نمٹنے کی حکمت شامل تھی. کشتواڑ میں سول ڈیفنس کی پہلی موک ایکسرسائز کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی. ڈپٹی کمشنر نے فرضی مشق کے دوران آپریشنل تیاری اور مؤثر رد عمل کی اہمیت پر زور دیا تاکہ ہنگامی حالات جیسے کہ فضائی حملوں اور بلیک آؤٹ کی صورتحال سے نمٹنے میں ضلع کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکے. ڈپٹی کمشنر کشتواڑ پنکج کمار JKS نے موک ڈرل کامیابی کے ساتھ مکمل کی. طویل انتظار کے بعد آج کٹھوعہ نہر میں پانی چھوڑا گیا. عہدیداروں نے رہائی کا آغاز کیا. پنجاب کے دریائے روی کا پانی 99 دن کے وقفے کے بعد کشمیر کنال اور کٹھوعہ کنال کے نام سے مشہور اس اہم نہر تک پہنچ گیا. نہر میں پانی کی آمد سے علاقے کے کسانوں کو بڑی راحت ملی اور وہ اب اگلی فصل کی تیاری شروع کر سکتے ہیں. آبپاشی اور فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ہائیڈرولک سرکل کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر سنجے کمار نے بتایا کہ 15 جنوری 2026 کو نہر سے پانی روک دیا گیا تھا. پلان کے مطابق 20 مارچ کو ریلیز ہونا تھا, لیکن کچھ وجوہات کی بنا میں تاخیر ہوئی. آج جیسے پرانی ریت ہے پوجا ارچنا کر کے ہم پانی چھوڑتے ہیں تاکہ پورا سسٹم آگے ٹھیک رہے. لاسٹ ٹائم ہمیں فلڈز میں بڑی پرابلم آئی ہے, تو باقی پوجا کی ہے, بھگوان کی دیا سے ٹھیک چلنا چاہیے. باقی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو گند ڈالتے ہیں اپنا یہ لفافے, یہ ساتھ والے دکانیں جو ہیں جو ریور ویو والی ہیں. منصف ٹی وی کی خبر کا اثر بیروا میں دیکھنے کو ملا, جہاں STD کی جانب سے گزرنے والی 33,000 وولٹ کی بجلی لائن کو ہٹانا درکار تھا. منصف ٹی وی پر خبر نشر ہونے کے بعد متعلقہ محکمے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے لائن کو ہٹا دیا, جس کے بعد RNB ڈپارٹمنٹ نے دوبارہ ترقیاتی کام شروع کیا. بیروا برج پر کام باضابطہ طور پر شروع کیا گیا, جس سے علاقے میں ترقیاتی سرگرمیوں کو مزید تیزی ملنے کی امید ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل STD ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لائن ہٹانے میں تاخیر ہو رہی تھی, تاہم میڈیا کی مداخلت کے بعد مسئلہ حل ہوا. وسطی کشمیر کے بیروا علاقے میں موجود ہے. بیروا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیروا کا ایک بڑا ایشو تھا علاقے کو جوڑنے والا ایک برج, اور اس برج پہ آج کام چل رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے سٹوری کی تھی کہ یہاں پر STD کی جانب سے جو یہاں پر بجلی کی لائن جو تھی اس کو ہٹانا تھا, تاہم ہم نے خبریں چلائی, لوکلز نے ایشو اٹھائے اور یہاں پہ جو ہے آج پھر سے کام شروع ہوا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ مقامی باشندہ موجود ہے. گۄڈنیٚتھ چھِ أسۍ تۄہہِ میٖڈیاہٕکۍ زبردست شُکر گُزار. میٖڈیا روٗد ہمیشہِ اَسہِ عوامس سۭتۍ سۭتۍ تاکہِ اننت ناگ میں KPDCL میں بطور عارضی ملازم کام کرنے والے افراد کو ہڑتال آج دوسرے روز بھی جاری رہی. ملازمین نے اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی. احتجاجی ملازمین حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ SRO 375 کو فوری طور پر نافذ کیا جائے. ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہماری طرف دھیان دی جائے, اور جس طرح جموں میں ڈسٹرکٹ کے حساب سے 375 کے SRO 375 کے حساب سے سینیارٹی نکالی گئی, اسی طرح کشمیر میں بھی سینیارٹی SRO 375 کے حساب سے نکالا جائے گا, اور تبھی ہمارے کو انصاف ہوگا. جو بھی ریسپانسبلٹی جائے گی وہ ہمارے چیف صاحب کے, اور صرف وہاں بھی یہی گوہار لگائیں گے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ چیف صاحب کے پاس ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے SC صاحب ہے. سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال کے قریب رابطہ پل کا تعمیر مکمل ہو گئی ہے. اس پل کی گزشتہ کئی دہائیوں سے مقامی لوگوں کی ایک اہم مانگ تھی,
محکمہ R&B نے قلیل وقت میں اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں کئی علاقوں کے درمیان رابطہ بہتر اور آسان ہو گیا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے معروف شاعرہ اور ماہر تعلیم پروفیسر نسیم شفائی کے ساتھ ان کی کشمیری زبان و ادب کے تئیں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں سیمینار ہال کلچرل اکیڈمی میں ملاقات عنوان سے ایک ادبی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت نامور قلمکار پروفیسر شاد رمضان نے کی۔ اس پروگرام میں پروفیسر نسیم شفائی، سابق سربراہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر رخسانہ جبین اور ایڈیٹر اکیڈمی جاوید اقبال خان نے بھی شرکت کی۔ ضلع کشتواڑ کے درافتادہ علاقہ مروہ کے نوپاچی گاؤں میں قادر کمار اور سمت کمار کے رہائشی مکان میں آگ لگ گئی، جس سے املاک کو نقصان پہنچا۔ SHO مروہ لال حسین کی بروقت کارروائی، پولیس ٹیم، فوج کے جوانوں اور مقامی نوجوانوں نے آگ بجھانے اور نقصان کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وادی کشمیر میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی جہاں ہر طرف رنگ و نور کی برسات ہے، وہیں پھولوں کے پودوں کا کاروبار میں بھی زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ محکمہ فلوریکلچر کے مطابق اس سال اس صنعت کا مجموعی ٹرن اوور 88 کروڑ سے تجاوز کر کے 90 کروڑ روپے تک پہنچنے کی پوری امید ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نمائندے پرویز بٹ کی خاص رپورٹ۔ ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔ تین ماہ کے طویل اور سخت ترین موسم سرما کے بعد وادی کشمیر میں بہار کی دستک قدرت کا ایک حسین تحفہ ثابت ہوتی ہے۔ ہر طرف ہریالی اور رنگ برنگے پھولوں کی مسحور کن خوشبو وادی کو کسی جیتی جاگتی خوبصورت تصویر میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب کشمیر میں پھولوں کی نرسریوں کا کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ وادی کے طول و عرض میں پھیلی سینکڑوں چھوٹی بڑی نرسریوں نے گزشتہ برس 88 کروڑ روپے کا ریکارڈ کاروبار کیا۔ ڈائریکٹر فلوریکلچر متھورا معصوم کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کی مختلف اسکیموں کے تحت نئے کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس شعبے میں اپنی روزی روٹی کما سکیں۔ اس منافع بخش کاروبار سے وابستہ نرسری مالکان اب جدید ترین ٹیکنالوجی کا رخ کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک ڈیٹا ہے کہ پچھلے سال 88 کروڑ کا جو پورا کاروبار ہوا ہے فلاور کے حوالے سے، چاہے وہ نرسری ہو، چاہے وہ ہمارے کٹ فلاورز ہو، ایرومیٹکس ہو، اور اس سال ہمارا سپٹمبر تک 44 کروڑ تھا، جو اب تک مجھے لگتا ہے 90 کروڑ پاس کیا ہوگا۔ اس کے بعد ریسپانڈ بہت اچھا ہے لوگوں کا، کیونکہ ہم نے جو ریٹس رکھے ہیں وہ بہت ہی جینیون رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہم سب جتنا بھی مال ہے وہ ہائی بریڈ ہے، اور جو ہمارے پاس شادیوں میں بھی رہے گا اور انڈور میں بھی رہے گا، آؤٹ ڈور میں بھی رہے گا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے۔ نرسری میں فروٹ پلانٹس بھی ہے یہاں پر، اور ہاں ڈیمانڈ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، شکر ہے اللہ کا، ڈیمانڈ بہت اچھی ہے۔ نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی اقسام کے نایاب اور دیدہ زیب پھولوں کی درآمد بھی بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ سال بھر پودوں کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اب وادی میں ہائی ٹیک نرسریاں قائم کی جا رہی ہیں جو کہ جدید زرعی سہولیات سے لیس ہیں۔ جموں کشمیر اس وقت ملک میں بے روزگار نوجوانوں کی تعداد اب بڑھ کر قریب 3,49,000 پہنچ گئی ہے، جو کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے، اور محدود سرکاری ملازمتوں کے پیش نظر معیشت پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ابھرتے ہوئے کاروباری افراد کو مالی و تکنیکی تعاون فراہم کرنا ہی بے روزگاری پر قابو پانے کا واحد اور مؤثر راستہ ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ۔